सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। मेरे साथ हैं राना ताहिर जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं रोज़नामा बोल के, और अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी तौर पर हमारे साथ हैं। ये नैब को कवर करते हैं, नैब अदालतों को कवर करते हैं, और आज की जो स्टोरीज़ हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं, ज़्यादातर क्राइम एंड पॉलिटिक्स। तो शहबाज शरीफ साहब की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ज़मानत के हवाले से जो नैब ने दरख्वास्त थी वो उन्होंने वापस ले ली। आज फवाद साहब के हवाले से भी वापस ले ली। और दूसरी जानब जो एक रेफरेंस LNG का फ़ाइनल हुआ है उसमें एक अजीब बात है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो भी गिरफ़्तार हैं, मुफ्ता इस्माइल भी गिरफ़्तार हैं, और MD जो हैं PSO के वो भी उस हवाले से ज़मानत पे थे, अब पता नहीं गिरफ़्तार हैं, क्या उनका स्टेटस है, अफजल जावेद से पूछेंगे। लेकिन हुसैन दाऊद और उनके साहबजादे अब्दुस समद दाऊद जो मेन बेनिफिशरी हैं उनको कोई हाथ ही नहीं लगा रहा। एंग्रो, क्योंकि वो रज़ाक दाऊद के भाई हैं इसलिए उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। बड़ी एक अजीब बात है, इस पर अब बात करेंगे, ज़रा अफजल जावेद से पूरी डिटेल लेंगे कि यानी ये एक अजीब बात है कि ये अक्रॉस द बोर्ड होगा जो नैब का जो प्रोसेस है, एहतसाब जो है, लेकिन ये फिर कैसा अक्रॉस द बोर्ड है कि वो हुसैन दाऊद साहब को तो नहीं पकड़ा और वो जो इकबाल ज़ैद अहमद है उसको पकड़ लिया था। फिर कहते हैं जी अब कारोबारी लोगों के ख़िलाफ़ नहीं काम करेगी नैब, तो फिर ये जो इकबाल ज़ैद अहमद हैं ये कारोबारी नहीं है, ये कौन है? तो एक बड़ी अजीब सी कहानी और बड़ा एक अजीब सा माहौल है, वो अफजल जावेद से पूछेंगे। फिर इसके अलावा वो जो आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो एक इशू है उस पर डिटेल जजमेंट का तो सब इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आज मुशाहिदुल्लाह साहब ने अपनी सोच खुल कर बयान कर दी। हम तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कहा भाई ये सब कुछ जो है कुछ लो और कुछ दो, यानी सियासत जो है ना एक हाथ से यूँ दो और दूसरे हाथ से लो, अगर ये होगा तो फिर ठीक है, वगरना हम कुछ नहीं करेंगे। जरदारी साहब की भी दरख्वास्त कल समाअत के लिए लग गई है, देखते हैं क्या होता है, और नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अफजल जावेद मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो ये बड़ा रेफरेंस LNG का आज, और उसमें ज़रा बताइए कि इसमें कौन किसका क्या कसूर है, और जिनको गिरफ़्तार नहीं किया गया वो क्यों गिरफ़्तार नहीं किया गया? देखें समी साहब, तकरीबन 47 अरब रुपये का जायद का ये जो है कौमी ख़जाने को जो नुकसान उठाना पड़ा इस LNG जो मुआहिदा था उसके ज़रिए से। और अगर देखा जाए तो अब से कुछ 4 महीने पहले जो है नैब ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी की गिरफ़्तारी अमल में लाई, मुफ्ता इस्माइल की गिरफ़्तारी अमल में लाई, इमरान उल हक जो दूसरे मेन एक्यूज़ थे उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई। जो सबसे बढ़कर जो असल बेनिफिशरी थे और जो सबसे ज़्यादा जिनको फ़ायदा हासिल हुआ वो दाऊद फैमिली के लोग थे। बिलखुसूस सबसे बढ़कर जो हुसैन दाऊद जो चेयरमैन एंग्रो ग्रुप है और उनके बेटे जो डायरेक्टर हैं एंग्रो कंपनी के अब्दुल समद दाऊद, उनका जो नाम है नैब के रिडार पर था। नैब बार बार जो चेयरमैन एंग्रो ग्रुप थे हुसैन दाऊद उनको बुलाते रही, तलब करते रही, लेकिन हुसैन दाऊद जो है बार बार हिले बहाने इख्तियार करते रहे, नैब में पेश होने से इनकार करते रहे, और अपने जो नुमाइंदे हैं वो नैब रावलपिंडी की इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने भेजते रहे और बार बार यही कहते रहे कि हुसैन दाऊद साहब बिजी हैं, काम कर रहे हैं, और जो भी उनको दस्तावेज़ात दरकार हैं वो भी अब कुछ हिस्सों में भेजते रहे। मुकम्मल दस्तावेज़ात उन्होंने जो LNG टर्मिनल मुआहिदा था जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो तय पाया था उसके मुकम्मल दस्तावेज़ात जो हैं हुसैन दाऊद भेजने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हुसैन दाऊद और एंग्रो कंपनी ने हासिल किया। जो सबसे बढ़कर जो हुकूमत के साथ जो एग्रीमेंट किए गए थे ETPL कंपनी और EETL जो कंपनी, वो भी असल बेनिफिशरी थी एंग्रो कंपनी, और एंग्रो कंपनी ही जो सबसे बड़ी कंपनी थी जो अरबों रुपए के फ़वाइद लिए। कौमी ख़जाने के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ पड़ा, गरीब आवाम के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ पड़ा, ये अमीर लोग
اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. کراچی میں داؤد فیملی کے نام سے ایک بہت بڑا ولاز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, لیکن جو نیب ہے, نیب کے ریڈار سے لوگ دور رہے ہیں. شاہد خان عباسی کو موٹر وے کے اوپر جو ٹول پلازا تھا وہاں سے تو گرفتار کر لیا گیا اس ریفرنس میں, اس کیس میں, لیکن جو سب سے بڑھ کر تھے حسین داؤد, ان کی گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں لائی جا سکی. اور سب سے بڑھ کر سمیع صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو یاد ہو جب یہ معاملہ گرم ہوا تو ایک دم سے رزاق داؤد صاحب بھی کافی سرگرم ہوئے اور ان معاملات کو ہائی لائٹ کیا. وزیر اعظم عمران خان تک یہ معاملہ کو پہنچایا کہ اگر بزنس کمیونٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا تو ملک میں تجارت کیسی ہوگی, بزنس کیسے ہوگا. وزیر اعظم کو بھی خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس طریقے سے کہ کسی بھی طریقے سے ان تمام معاملات سے یہ جو بزنس ٹائکون ہیں ان کی جان چھوٹ جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیب اب آیا حسین داؤد جن کو انہوں نے یہ ملزم قرار دیا ہے اس LNG ریفرنس میں آیا, انہیں گرفتار کرتی ہے. جس طرح سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کی گرفتاری عمل میں لائی, میاں نواز شریف کی گرفتاری عمل میں لائی, ایون کہ آصف زرداری کی گرفتاری عمل میں لائی. اس بارے میں دیکھنا ہوگا کہ نیب کا کردار اب کیا ہوگا. اب میں آپ کو وہ جو نمبر 12 پیراگراف ہے اس ریفرنس کا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو بھی آپ نے بات کہی ہے. ناظرین, یہ میں وہ چیزیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ میں کسی کو کوئی اس حوالے سے ابہام نہ رہ جائے. That the accused number 9 and 10, یہ حسین داؤد اور عبد الصمد داؤد, accused number 9 and 10, are the main beneficiaries of the whole illegal transactions, being the main director, owner, decision makers of Mrs. Angro Corporation Limited, which is the main company behind ETPL and EETL. Main, اصل بندے اس ساری ٹرانزیکشن میں, اصل جنہوں بینیفیشریز ہیں حسین داؤد اور ان کا بیٹا عبد الصمد داؤد, ان کی کمپنی. The accused number 9 and 10 illegally obtained the benefit for themselves as well as for their company by overcharging the amount from the SSGCL, یعنی overcharge کیا, main beneficiary, لوٹا, مال بنایا, سیدھی بات ہے. They are also involved in obtaining exorbitant tariffs for additional regasification of 200 mmCFD and committed the offense of corruption and corrupt practices which falls, یہ آگے وہ جو نیب کا جو قانون ہے اس کا حوالہ. اب یہ ناظرین میں نے آپ کو پڑھ کے وہ بات بتائی. اب مجھے یہ بات بتائیں آپ افضل جاوید اور رانا طاہر صاحب, ہم تو یہ سنتے ہیں کہ ہوائیں آئی, اکراس دا بورڈ کام ہوگا اور پتہ نہیں کس کس کو پکڑا جائے گا. یہ حسین داؤد صاحب کو اس لیے نیب ہاتھ نہیں لگا رہی کیونکہ وہ رزاق داؤد صاحب کے بھائی ہیں. اینگرو یعنی یہ وہ کمپنیاں ہیں جو باہر سے پاکستان میں آئی ہیں اور انہوں نے آ کے مال بنایا ہے پاکستان کے. دیکھیں جو ہر اینگرو اس میں یوریا کھاد ہے ان کی, اور کتنی پروڈکٹس ہیں, بڑی کمپنیاں ہیں, بڑا مال بناتی ہیں پاکستان سے, اور کہتے ہیں جی ہم پاکستان میں ہم نے تو بڑی مہربانی کی ہے, ہم اس ملک میں آ گئے ہیں اور ہم نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. یہ اس طرح لوٹنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ آپ, اور اپنا ایک چہرہ آپ بڑے بڑے اشتہاروں کی صورت میں, بڑے بڑے انٹرویوز کی صورت میں, بڑی بڑی اس طرح کی چیزیں کر کے آپ بتاتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں. اصل بھیانک اور گھنونا چہرہ یہ ہے آپ کا کہ اربوں روپے آپ پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن اس سے بھی بھیانک بات یہ ہے رانا طاہر صاحب کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ یہ پکڑ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو, ہمارے اپنے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں, میں نے آپ کو تصویریں دکھائی ہیں ان کی, یہ پتہ نہیں کتنے دن پاکستان میں ہوں گے, کتنے دن باہر ہوں گے, ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. پھر یہ کیسا احتساب ہے رانا صاحب, کیا ہے یہ؟ دیکھیں سمیع صاحب, بات یہ ہے کہ ایک چیز جو آج نیب نے ریفرنس دائر کیا احتساب عدالت میں LNG کے حوالے سے, دیکھیں ایک چیز تو واضح ہوئی کہ بھئی اس میں جو سب سے زیادہ فائدہ جن کو ملا وہ حسین داؤد صاحب اور ان کے صاحبزادے عبد الصمد داؤد اور ان کی کمپنی اینگرو ہے. اس بات کا تو آپ ان تفتیش کاروں کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے یہ چیز ریکارڈ پر ریفرنس میں لائے ہیں کہ یہ ہیں مین بینیفیشری. اب آ گئی بات کہ جب آپ نے اس کیس میں شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کر لیا, جب آپ نے اس کیس میں مفتاح اسماعیل کو پکڑ لیا, عمران الحق کو پکڑا تھا, آپ نے شاید ان کو حسین داؤد صاحب کو کیوں نہیں پکڑا, ان کے صاحبزادے کو کیوں نہیں پکڑا؟ جبکہ یہ آتے بھی نہیں رہے. شاہد خاقان عباسی تو آتے رہے ہیں, اپنا بیان دے کے گئے ہیں, تو ان کو یہ تو افضل جاوید یہ تو آئے بھی نہیں. سمیع صاحب کیا بات کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں
جن کے آسرے پہ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے دیگر جو سرمایہ کار ہیں ان کے ساتھ مل معاملات چلتے ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے تو بہت کوشش اور بڑا ایک جسٹس ان کو ہمت چاہیے. یہاں پہ تو معاملات بہت سارے اور طرف چل رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑھ کر اگر میں کہوں تو حسین داؤد کو 3 بار جو ہے نیب راولپنڈی میں طلبی کی گئی، تینوں بار نوٹسز جاری کیے گئے حسین داؤد کو کہ آئیں، پیش ہو، ان پرسن پیش ہو، لیکن وہ بار بار آنے سے کتراتے رہے، لیکن ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. شاہد خان عباسی کو 3 نوٹسز جاری کیے، وہ پیش ہوتے رہے لیکن ان کو گرفتار کر لیا. تو دونوں طرف سے مختلف ایک اصول بنائے جا رہے ہیں، تو معاملات کچھ سمجھ سے باہر ہے. اگر شاہد خان عباسی کی گرفتاری ہونی ہے تو حسین داؤد کی بھی اسی کیس میں گرفتاری ضرور آپ ہونی نے چاہیے. اقبال زید احمد کو اگر پکڑ لیا، آپ دیکھیں ایک بات ہے نا، رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیب جو بزنس مین ہے ان کے خلاف نہیں کام کرے گی اس لیے کہ وہ انلیس کہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہوں یا ایسی کوئی بات، وہ اس لیے کہ جی وہ بڑا ایک خوف و ہراس پھیل گیا. اب آپ یہ کیسی وہ بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کیسی وہ بات کر رہے ہیں. یہ ان کو اقبال زید احمد کو پکڑ لیا، ان کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ بہت بڑے بزنس مین. بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کاروباری ہے یا غیر کاروباری ہے، جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے. امتیازی سلوک نہیں ہے. خود آپ کا آئین کہتا ہے پاکستان کا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے. اب رہ گئی بات، وہی بات آ گئی کہ آپ دیکھیں یہ 2 کیس ہیں سمیع صاحب. ایک یہ ایل این جی والا جو حکومت میں لوگ نہیں ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل اور عمران الحق، آپ نے ان کو گرفتار کر لیا. حسین داؤد صاحب کے بھائی ایڈوائزر ہیں رزاق داؤد صاحب، آپ نے ان کو نہیں ہاتھ لگایا. دوسری طرف آپ نے سابق صدر آصف زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا، ان کی بہن کو گرفتار کر لیا، انور مجید وغیرہ کو گرفتار کر لیا. لیکن مراد علی شاہ صاحب سندھ کے چیف منسٹر ہیں، وہ بھی اسی مقدمے میں ہیں، ان کو آپ نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ جو امتیازی سلوک ہے سمیع صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اب جب نیب یہ کہہ چکی ہے، انہوں نے لکھ کر دیا عدالت میں کہ یہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے یہ دونوں ہیں، حسین داؤد صاحب اور ان کے صاحبزادے عبدالصمد صاحب، تو پھر انہیں ان کی گرفتاری بھی عمل میں لانی چاہیے. دیکھیں نا، وہ افضل جاوید نے صحیح بتایا کہ یہ تو پیش بھی نہیں ہوئے. پھر نیب کہتی ہے کہ جی ہمارے بلانے پر کوئی نہ آئے. کیا انہوں نے تفتیش میں نیب کو مطمئن کر دیا؟ کیا ان کو جو دستاویزات چاہیے تھی، جو واردات ایل این جی میں ہوئی، کیا حسین داؤد صاحب اور ان کے صاحبزادے نے وہ دستاویزات نیب کو پیش کر دیں؟ سارا کچھ کر دیا. پھر تو ان کو وعدہ معاف گواہ ہونا چاہیے تھا. جب آپ ان کو ملزم بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ انہوں نے اٹھایا، تو ابھی تک آپ نے ان کے ساتھی ملزموں کو تو گرفتار کر لیا، ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا؟ بہت عجیب بات ہے. اور تھوڑا سا میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اب دیکھیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی نیب نے جو دی تھی ان کی ضمانت کی کینسلیشن کی درخواست سپریم کورٹ میں، اس کو بھی واپس لے لیا، اور فواد حسن فواد کی درخواست کو بھی واپس لے لیا. تو کیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کوئی ٹیکنیکل وجہ ہوگی، ان لوگوں کے خلاف کوئی تحقیقات ہی نہیں پوری ہوتی. اگر کوئی تحقیقات ہوتی ہیں تو پھر اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا. اور یہ یکایک کیا ہو گیا؟ افضل جاوید، کچھ اس بارے میں بھی آپ روشنی ڈال سکتے ہیں، یا رانا طاہر صاحب کوئی بھی آپ میں سے اس پہ اگر روشنی ڈالنا چاہے مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اچانک واقعی نیب کے چیئرمین جو کہہ رہے تھے یہ تبدیلی کی ہوائیں آ رہی ہیں. بھائی یہ تو سمیع صاحب اگر آپ کو یاد ہو، چیئرمین نیب کا یہ کہنا ہے کہ احتساب سب کے لیے، کسی شخصیت کے لیے نہیں وہ کر رہے، کسی بھی پرسنالٹی کے لیے نہیں کر رہے. احتساب کی پالیسی سب کے لیے کی ایک نعرہ لگا کے چیئرمین نیب صاحب آئے تھے. لیکن عمران خان صاحب کی بات کریں، وہ یہ کہتے تھے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جس نے بھی کرپشن کی ہے وہ اس کو الٹا لٹکائیں گے اور اس سے جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی، اور جو قوم کا لوٹا گیا پیسہ تھا اس کو وہ واپس لائیں گے اور قومی خزانے کو بھریں گے. لیکن جو وزیر اعظم عمران خان کا جو نعرہ تھا، چیئرمین نیب کا جو اعلان تھا، اب جو حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں. معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں. جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی گئی تھی تحریک انصاف کی حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان بار بار کہتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے جو حالیہ دنوں جو اعلانات لیکن کیے. اس میں بات یہ ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. نیب کوئی گورنمنٹ کے زیر اثر تو نہیں ہے نا. پرائم منسٹر عمران خان نے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایف آئی اے کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا. انہوں نے وہاں پر ایک ایسے بندے کو لگایا ڈی جی جو بڑی انٹیگریٹی والا آدمی ہے، واجد ضیاء کو لگایا انہوں نے. اور پھر انہوں نے شہزاد صاحب کو بھی ایک جو منسٹر آف اسٹیٹ کا عہدہ دیا. ایسا لگ رہا ہے کہ وزارت داخلہ میں جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا جو اختیار تھا اس میں کچھ کمی ہوئی ہے اور وہ انہوں نے دیا ان کو. اور 8 کے 8 ڈائریکٹرز ایف آئی اے کے تبدیل ہوئے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے پاس جو ادارہ ہے وزارت داخلہ کے انڈر، اس کو وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اس کو وہ امپاور کر رہے ہیں، اس کو وہ ایسے لوگ وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں جو انٹیگریٹی والے ہیں.
ان کی جو کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کی جو کمٹمنٹ ہے اس حد تک تو ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے یہ لگ رہا ہے, مجھے کریکٹ کیجئے گا, کہ یہ جو ایف آئی اے کو مضبوط کرنے کی جو بات پرائم منسٹر کر رہے ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے نیب پر ان کا کوئی اس طرح کا عمل دخل نہیں ہے, وہ نیب کے چیئرمین کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتے, نیب انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا. اب نیب نے حسین داؤد کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا, نیب نے حسین داؤد کے بیٹے کو ہاتھ نہ لگانے کا فیصلہ کر لیا, تو بھائی اس میں اب گورنمنٹ کو تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ایک بڑا ان ایکسپیکٹڈ ہے. اور آج سپریم کورٹ میں بھی وہ درخواست واپس لے لی جو شہباز شریف صاحب کی ضمانت کی کینسلیشن کی درخواست تھی. رانا صاحب دیکھیں سمیع صاحب, بات یہ ہے, قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. بات یہ ہے, دیکھیں نیب نے اگر انہوں کو پتا تھا کہ ان کے کیس میں جان نہیں ہے تو یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں کیوں گئے کہ جی شہباز شریف صاحب کی ضمانت منسوخ کی جائے, اور اگر ان کے پاس ٹھوس دلائل موجود تھے پھر انہوں نے درخواست واپس کیوں لی. مسئلہ یہ ہے سمیع صاحب کہ یہ جو طریقہ کار ہے نا, یہ اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا. آپ نے جو بات کی نا کہ آپ دیکھیں ایک مسئلہ ہے, ایک مثال ہے, میرے ذاتی علم میں ہے کہ جب ایک ہی دفعہ یہ چیئرمین نیب جو ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب, ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی, تو وزیر اعظم نے ان کو واضح طور پر کہا تھا کہ آپ بلا خوف و خطر اور بلا امتیاز اپنے احتساب کی کارروائی جاری رکھیں, اس میں نہ حکومت کی پرواہ کریں نہ اپوزیشن کی پرواہ کریں. اب اس کے بعد آپ نے صحیح کہا کہ بھئی یہ بتائیں کہ انہوں نے شاہد خاقان کو پکڑ لیا تو انہوں نے حسین داؤد کو کیوں نہیں پکڑا, اس کا جواب تو نیب کو دینا ہے نا. ہاں نیب کو دینا. اور اقبال زید احمد کو کیوں پکڑا پھر؟ اگر وہ بھی آپ تو کی کاروباری یہ آدمی ہے نا, اقبال زید احمد نے پھر کیا جرم کیا, اور وہ ان سے زیادہ بزرگ آدمی پھر ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ یہ تو بالکل دیکھیں, میں ایک اور افضل جاوید, یہ بہت بڑا برانڈ ہے اینگرو, ان کو تو یہ بھی نہیں خیال یار, یہ جو حسین داؤد ہیں اور یہ جو ہیں انٹرنیشنل برانڈ ہے وہ اینگرو, اس کی پاکستان میں کیا عزت اور کیا اوقات رہے گی اس برانڈ کی, مجھے آپ بتائیں. کیا کچھ یعنی انٹرنیشنلی ایسے بڑے بڑے پتہ نہیں کیا دعوے ہیں ان کے, اور حالت یہ ہے کہ اربوں روپے کا چونا, اور پھر گرفتاری بھی نہیں ہونے دے رہے. یہ تو اینگرو شوڈ ڈسپیل دیم, ان کا لائسنس کینسل کرنا چاہیے اینگرو کو. دیکھیں سمیع صاحب, پاکستان میں اتنی بڑی چین کو جو حسین داؤد اور ان کی جو فیملی رن کر رہی ہے, واقعی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو انٹرنیشنل جو چین کے جو اصل آنرز ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے ان کی ریپوٹیشن یہاں پہ آن یعنی کرپٹ لوگ جو ہیں وہ اب اینگرو کے مالک ہیں پاکستان میں, جن کے اوپر چارجز ہیں کرپشن کے, نیب نے چارج لگائے ہیں. جب تک وہ ان کے چارج کلیئر نہیں ہوتا, اینگرو کو ان سے فارغ ہونا چاہیے, ان کو فارغ کرنا چاہیے کہ بھی آپ ہمارا برانڈ, ہمارا نام آپ استعمال نہ کریں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی افضل. دیکھیں سمیع صاحب, ابھی آج جو ہے یہ ریفرنس دائر ہوا, اس کے اوپر اعتراض لگا, واپس گیا. اب جو اصل پروسیس آگے ہے اب شروع ہونے والا ہے کہ جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے حسین داؤد اور عبدالصمد داؤد کو سمن کرے گی, انہیں بلائے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح سے بالکل بلائے گی, آنا پڑے گا. بھائی انہوں نے تو پکڑا نہیں ان کو, ہاں وہ تو آئے نہیں, طبیعت خراب ہے, ہم نہیں آ سکتے. عدالت میں آنا پڑے گا بھائی, عدالت میں آئیں گے نا, ادھر نیب کے پاس تھوڑی آئیں گے وہ. بالکل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جب بلائے گی وہ آئیں گے, آپ اس وقت دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ان کے وکلا کی کتنی بڑی ایک فوج وہاں پر آئے گی, اور کس طریقے سے ان کو وہاں پہ پروٹوکول مل رہا ہوگا. یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا. لیکن سب سے جو بڑی چیز ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی ہے یہاں پر, جو آپ درست فرما رہے ہیں بالکل, کہ اب نیب کو جو ہے اگر جس طریقے سے اس کیس میں شاہد خان عباسی کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا جا رہا ہے, وہی سلوک جو ہے حسین داؤد کے ساتھ بھی جو ہے اختیار کیا جانا چاہیے. لیکن ایک بات میں رانا صاحب پولیٹیکل میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں, رانا ثناء اللہ ہیں, خواجہ برادران ہیں, شاہد خاقان عباسی ہیں, مفتاح اسماعیل ہیں, ان کے ساتھ تو اگر ہم دیکھیں کہ جو سلوک نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے, تو ان کے ساتھ تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو باقی قائدین ہیں یہ تو ان کے ساتھ تو ستیلوں جیسا سلوک ہو رہا ہے نا. نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, اور ادھر شاہد خاقان عباسی صاحب ہرنیا کا آپریشن کرا کے پھر بیچارے جیل واپس چلے گئے, اور نواز شریف صاحب موج مستی کر رہے ہیں وہاں پہ, اور اب شہباز صاحب کی جو کینسلیشن کی درخواست تھی وہی واپس لے لی ہے نیب نے, اور مریم صاحبہ کے بارے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. میں ایک اندرونی جو ان کا ایک میٹنگ کا حال تو مجھے معلوم ہے, جس میں مریم صاحبہ نے کہا کہ کوئی پالیٹکس کی بات نہ کریں, بس مجھے ابو کے پاس جانا ہے, مجھے ان کے پاس جانے دیں. تو یہ تو پھر جو نون لیگ کے باقی جو قیادت ہے ان کے ساتھ اور سلوک ماضی کی طرح, سارے کے سارے جیلوں میں تھے اور نواز شریف صاحب جہاز میں بیٹھ کے باہر چلے گئے تھے.
اب بھی بالکل تھوڑی مماثلت نہیں ہے رانا صاحب؟ سمیع صاحب مماثلت یہ دیکھیں، نون یہ جو میں نے عرض کیا نا، یہ سیاست ہے، مفادات کی سیاست. یہ جو نون لیگ والے ہیں ان کو پہلے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گرفتار ہوئے تھے 99 میں بھی، اور یہ غوث علی شاہ صاحب نے انہیں کہا کہ بھئی وہ تو گئے، جب نواز شریف صاحب چلے گئے تو یہ خبر غوث علی شاہ نے جیل میں ان کو دی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کو، بھئی وہ تو گئے. تو بات یہ ہے سمیع صاحب، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے ہمیشہ دھوکہ کرتے رہے ہیں، اور یہ شریف فیملی کی پرانی روایت ہے، اور یہ قطعاً پرواہ نہیں کرتے. یہ کسی وقت آسمان پہ ہوتے ہیں، کسی وقت زمین پہ ہوتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. لیکن بھائی جان، اب جو آپ نے افضل جاوید صاحب بھی بات کر رہے تھے، عمران خان کے عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی اے کو بہت مضبوط بنانا چاہتے ہیں. بالکل لگ رہا ہے یہ. اور یہ واجد ضیاء صاحب کی سربراہی میں اب ایف آئی اے جو ہے وہ وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کے پیچھے لگے گی. جو سابقہ ڈی جی تھے بشیر میمن صاحب، انہوں نے جن نامعلوم وجوہات کی بنا پر بہت سارے کیسز کو پینڈنگ رکھا، ان کی انکوائری کو آگے نہیں بڑھایا گیا. اب امید ہے کہ واجد ضیاء صاحب کے آنے کے بعد وہ کیس آگے بڑھیں گے، ان کی انکوائری ہوگی. یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ دیکھیں، یہ سمیع صاحب بڑی پلاننگ سے چلتے ہیں نون لیگ والے. انہوں نے پورا ایک، وہ غلط نہیں کہتے تھے ہمارے فاضل جج صاحبان، مافیا کی طرز پر پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہر جگہ پہ نہ کوئی واردات کی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے، اب کچھ لوگ جو ہے نا بڑا پیش کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں بشیر میمن صاحب کو جو 15 دن پہلے ہٹا دیا گیا ان کی ریٹائرمنٹ سے، تو گورنمنٹ نے کتنا بڑا، بھئی انہوں نے 1.25 سال ضائع کر دیا عمران خان کی حکومت کا بشیر میمن صاحب نے. یہ جو سارا کام تھا سمیع صاحب، ایف آئی اے جو ہے نا، وہ اس کو بشیر میمن صاحب نے بالکل سرد خانے میں ڈالا ہوا تھا. وہ کسی بھی، کیونکہ زیادہ تر یہ وائٹ کالر والے جو ملزمان تھے وہ تھے نون لیگ کے، ان پر وہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. آصف زرداری کے خلاف تو بڑا بڑھ چڑھ کر سارا کام کر رہے تھے. جی افضل جاوید، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سمیع صاحب، تھوڑی سی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں کہ اسی ایل این جی کے اوپر ہی، کہ جس طریقے سے نیب نے انویسٹیگیشن کی، اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں اپنے ناظرین کو بھی آپ کے پلیٹ فارم سے، کہ اس کیس میں شاہد خان عباسی کے بیٹوں کو بلایا گیا، وہ پہلے شاہد خان عباسی کی بہوؤں کو بلایا گیا کہ اپنے تمام اثاثے اور ریکارڈ جو ہے جمع کریں. وہ بھی پیش ہوئی، ان کا بھی بیان ریکارڈ کرے. تو کیا یہ حسین داؤد اور ان کے جو بیٹے ہیں سمد اوری کوئی اسمانی مخلوق ہیں کہ وہ نیب میں پیش نہیں ہو سکتے، کہ پاکستانی قوم کے جو ٹیکسوں کا پیسہ ہے وہ لے کے کھا رہے ہیں، اپنے اثاثے بڑھا رہے ہیں؟ تو کون ہے سمیع صاحب، کون ان کو پکڑے گا؟ کون سی کوئی مخلوق آئے گی؟ ہماری یہ جو ساری گفتگو ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی نہیں پکڑنا چاہیے یا دوسرے لوگوں کو نہیں پکڑنا چاہیے تھا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پکڑا، بہت اچھا کیا. جو اس میں ملوث ہے سب کو پکڑنا چاہیے. یہ حسین داؤد کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس لیے کہ یہ رزاق داؤد کا بھائی ہے، اور رزاق داؤد کیونکہ حکومت میں وزیر اعظم کا ایڈوائزر ہے. یہ عمران خان کے نام کو گندا کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ پر تنقید ہوتی ہے اور تحریک انصاف کے ورکروں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے یہ پرائم منسٹر کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ یہ جو لوگ اس طرح ان کا نام بدنام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی وہ کوئی ایک اپنی پالیسی بنائیں. بہرحال ابھی تک جو آج جو بات ہوئی ہے، یہ ریفرنس کی اچھی بات ہے، سب کو پکڑنا چاہیے. بڑے بڑے لوگ گرفتار بھی ہیں، لیکن یہ جو بزنس مین ہیں ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ ان کو بھی پکڑنا چاہیے، اور اینگرو کو چاہیے کہ سسپینڈ کرے ان کا لائسنس سارے کا سارا، اور ٹیک اوور کرے جب تک یہ اپنا نام کلیئر نہیں کرتے. اربوں روپے کا چونا لگایا انہوں نے پاکستانی قوم کو، اور کل پھر یہ برانڈ کس کا خراب کرے؟ اینگرو کا برانڈ یہ خراب کر رہے ہیں، اینگرو کا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اور جب واپس آتے ہیں تو یہ جو اسٹوڈنٹس یونین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی جو ایشیا سرخ کا نعرہ ہے وہ پتہ نہیں غداری ہے کیا. کل بھی میں نے بات کی تھی، لیکن آج میں جب آپ واپس آئیں گے تو سعید قاضی بھی میرے ساتھ ہوں گے، اور تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں گے اور دیکھیں گے یہ سب کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ آپ دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ رانا طاہر ہیں، میرے ساتھ افضل جاوید ہیں. ہم نیب کی سٹوری ڈسکس کی ہے ہم نے، اور حسین داؤد صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے، یعنی ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، اس کے حوالے سے بات کی ہے. تو بریک کے دوران
ہماری بات ہوئی ہے چیئرمین نیب کے آفس سے، اور چیئرمین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں قانون سے بالاتر کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ ریسٹ ایشور کہ کسی کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، اور یہی وجہ ہے کہ نیب نے جو ریفرنس فائل کیا ہے اس میں حسین داؤد کا نام لکھا ہے، ان کے بیٹے کا نام لکھا ہے، جو بینیفیشری ہیں ان کا نام سب کا لکھا ہے. اور ایک بات انہوں نے یہ بتائی ہے ہمیں کہ جو حسین داؤد ہیں وہ 3 دفعہ وہ پیش بھی ہوئے ہیں، اور شاید میڈیا میں یہ بات نہیں آئی تھی. تو یہ جو تاثر ہے کہ وہ ان کو بلایا نہیں گیا اور انہوں نے آ کے بیان قلم بند نہیں کیا، یہ بات نہیں ہے. یہ چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بالکل جو قانون ہے اس سے کوئی بالاتر نہیں. اور کیونکہ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر بات کی تھی اور ہم نے یہ سوال اٹھایا، تو یہ ان کا حق ہے نیب کا کہ جب ہم ان کے بارے میں بات کریں ان کا جو موقف ہے وہ بالکل اسی طرح سے عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا، بیکاز پیپل آر دا بیسٹ جج. لیکن چیئرمین نیب نے یہ بات بتائی ہے کھل کر، انہوں نے کہا کہ جی کوئی رعایت نہیں دی ہم نے، اسی لیے حسین داؤد کے خلاف ریفرنس ہے، سماعت ہوگی اور ایویڈنس پیش کیا جائے گا. ہم نے کوئی کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی، پاکستان میں قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو فیملی ہے حسین داؤد کی، یہ ان کو بلایا گیا تھا اور نیب میں انہوں نے آ کے اپنا بیان قلم بند کیا ہے. انہوں نے نیب کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے جہاں تک انویسٹیگیشن کا تعلق ہے. تو ہو سکتا ہے اس لیے گرفتاری عمل میں نہ آئی ہو، لیکن ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی. یہ بتانا ضروری تھا کیونکہ ہمارے کوئی بائسز نہیں ہے، جو بھی بات ہمارے سامنے آئے گی وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، عوام تک پہنچائیں گے، یہ ان کا رائٹ ہے. تو اب لیٹس موو ٹو دا ادر سبجیکٹ. آج میں آپ کو پولیٹکس پاکستان میں کیا ہے، میں اسٹوڈنٹس یونین پر بھی آتا ہوں، لیکن ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست اس لیے نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کا حل کیا جائے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں، یہ پولیٹیشین ہمیں بتاتے بھی یہی ہیں. لیکن میں آپ کو مشاہد اللہ صاحب کا ایک شارٹ سنواتا ہوں، ایک گفتگو سنواتا ہوں جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سیاست ہے، کچھ لو اور کچھ دو. اور بات کیا ہے؟ آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اس کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہے. سنیے ذرا جو پلز آف وزڈم شاور کر رہے ہیں جناب مشاہد اللہ خان صاحب. دیکھیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے بھی 6 ممبر ہیں، اپوزیشن کے بھی 6 ممبر ہیں. تو حق تو مطلب کہ یہ جو سیاست ہوتی ہے نا، یہ کوئی یونیفارم انسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتا ہے نا، مطلب کہ سیاست میں یہ تھوڑی ہے کہ جی ورنہ تو میٹنگ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اسی پہ ساری ڈیلیبریشن ہو رہی ہیں لیکن کسی نتیجے پہ نہیں. یعنی سیاست ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے، ویسے میٹنگ کا کیا فائدہ بھائی؟ الیکشن کمیشن والی کمیٹی کی، ہاں جی، الیکشن کمیشن کی کمیٹی والی اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پرٹیکولر الیکشن کمیشن کی میٹنگ کے حوالے سے سارٹ تھا. لیکن ان کے جو قائدین ہیں، میں اس کی تصحیح کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے وہ آرمی چیف کے حوالے سے لیجسلیشن کی بات کہی تھی. تو یہی ان کے قائدین آف کیمرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گیو اینڈ ٹیک ہوگا، بس کچھ دو اور کچھ لو کی بات ہوگی. تو بھائی کچھ لو اور کچھ دو پھر کیا؟ بڑے ابو تو پہلے ہی چلے گئے، چھوٹے ابو کی بھی جو درخواست ہے وہ واپس ہو گئی. اب تو بس بٹیا یا بھتیجی یا بہن جو بھی آپ سمجھ لیں ان کا باہر جانا ہے، چلے وہ بھی ہو جائے گا. اب ہم تو یہ نہیں کہہ رہے گیو اینڈ ٹیک کی، تو یہ بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ گیو اینڈ ٹیک ہے. رانا صاحب اگر آپ اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو ویسے سعید قاضی میرے ساتھ ہیں اور میں وہ اس پہ ایک سیکنڈ بھائی جان میں یہ عرض کر دوں. یہ دیکھیں یہ ہوا کیا ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ مشاہد اللہ صاحب اوپنلی کہہ رہے ہیں گیو اینڈ ٹیک، یعنی حکومت اور اپوزیشن میں کچھ لو کچھ دو والا معاملہ. آج یہ الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تقرری کے لیے اجلاس تھا اور اطلاعات یہ ہیں کہ ایک ممبر پر ان کا اتفاق ہو چکا ہے. اب کل کچھ دینے والا معاملہ ہوگا، کل ان کے ممبر پہ اتفاق ہو جائے گا اور شاید کل دونوں ارکان کی نامزدگی ہو جائے اور پھر پرسوں یا اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن کے نام پر اور پھر اگلی لیجسلیشن پر بھی اگلی اسی طرح. یہی گیو اینڈ ٹیک ہے جی. عوام جائیں بھاڑ میں جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سعید قاضی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعید قاضی بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ نے بھی بڑی دھواں دھار پروگرام کیا 7 سے 8 بجے، لیکن میں نے پھر آپ کو ٹیلی فون لائن پر لے لیا ہے. میں نے کچھ اپنے دوستوں کو دیکھا ہے یار، ایک نعرہ تھا ایشیا سرخ ہے، ایک سمبولک نعرہ تھا اور وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یونین نے بھی لگایا، پیپلز پارٹی کا بھی یہ سیاسی نعرہ تھا. اب لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں، کیا ان میں تعفن بھرا ہوا ہے اور وہ ہمیں ماضی کی سیاست میں لے جا رہے ہیں اور بات کیا کر رہے ہیں کہ جی یہ جو کوئی سازش ہے ایشیا سرخ میں. اس میں کیا سازش ہے سعید قاضی یار؟
وہ جو لبرل لوگ، وہ جو انٹلیکچوئل لوگ جو مارے گئے ان جاہلوں کے ہاتھوں 80 میں، اور کوشش کرتے رہے اس سوسائٹی میں علم کی، شعور کی، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں یار؟ یہ ایشیا ہمیں کیوں واپس بھیجنا چاہتے ہیں یہ اس ایرا میں؟ سمی صاحب، یہ جو ایک تحریک بنی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے مختلف الخیال لوگ شامل ہیں، اس میں این جی اوز کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ بھی ہیں جو کہ ویسٹرن لبرل اور رائٹ ونگ ہیں، کیونکہ اب رائٹ اور لیفٹ کی ایک تو یہاں پہ بڑی جو تقسیم ہے اس کو بڑا کنفیوز کر دیا گیا ہے۔ اب حسین حقانی صاحب اگر ہیش ٹیگ کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ پھر لیفٹ ونگ تو نہ ہوئی، لیکن بہرحال یہ نعرہ آج بھی جو ہے۔ لیکن میں قاضی ایک سیکنڈ رکو، اگر آج حسین حقانی اس کو ہیش ٹیگ کر رہے ہیں اور بہت سارے وہ لوگ جو ماضی میں سرخا کہہ کر یونیورسٹیوں میں اور کالجوں اسکولوں میں جنہوں نے غنڈہ گردی کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا، مارتے تھے لوگوں کو کہ تم سرخے ہو تمہیں ماریں گے، تو آج وہ پھر اس بات کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں نا کہ یہ جو نعرہ تھا یہ لیجٹمیٹ نعرہ تھا۔ ارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس نعرے سے آج بھی خوفزدہ ہیں۔ ویسٹ کا تمام کرائسس جو ہے، ویسٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ٹیررزم اس کا اپنا پیدا کرتا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جس سے وہ خوفزدہ ہیں، یہ وہ الٹرنیٹو ہے، سیریس الٹرنیٹو ہے جو آج بھی ہسٹری میں ایگزسٹ کرتا ہے، اس لیے وہ انہوں نے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی تحریک جو ہے، یہ وہی ملین مارچ ہے جو اپنا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کرتی رہی ہے۔ حقوق بالکل غصب ہو رہے ہیں، حقوق ملنے چاہیے، پرائیویٹائزیشن جو ایجوکیشن کی ہوئی ہے اس سے ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے، لیکن یہ کسی ایجنڈے اور کسی مینیفیسٹو کے ساتھ سامنے آئے۔ اب بچوں کو پتہ ہی نہیں سرخ رنگ کیا ہے، کسی بچے سے کھڑا ہو کے پوچھیں یہ سرخ رنگ لیفٹ کی علامت کب بنا تھا، تو بہت لوگ کم بتائیں گے کہ شکاگو کے شہیدوں کے خون کی یادگار ہے یہ رنگ، جس کی وجہ سے سرخ رنگ جو ہے وہ بائیں بازو کی علامت کے طور پر ابھرا تھا۔ تو اب بیچ میں این جی اوز بھی ہیں، بیچ میں قبلہ حسین حقانی صاحب۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہر تحریک کو گندا کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو پروٹو امریکن ایک اشرافیہ ہے یہاں پہ، وہ اندر گھس جائے اور لیفٹ کو نام کو بدنام کرے۔ مجھے اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جینون لیفٹ کے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن یہ جو بچے ہیں ان بچوں کو سیکھنا چاہیے اور یہ پہلے تاریخ پڑھنی چاہیے۔ یہ کون لوگ تھے، یہ کل تک مجھے بتائیں، میں نام نہیں لیتا، جو شروع میں لیفٹ تھے، پھر لیفٹ کی پارٹیوں سے نکلے تو این جی او بنا لی، یہ میں کیا کہوں، کہاں سے فنڈنگ لینی شروع کر دی، اور یہاں بیٹھ کے ہمیں واز کیا کرتے تھے کہ لیفٹ کتنا غلط نظریہ ہے۔ ایک صاحب مجھے کہتے ہیں میرا تو لینن سے ذاتی طور پر اختلاف ہے، تو مجھے یاد آ گیا، ایک صاحب کہہ رہے تھے دیکھیں علامہ اقبال فوت ہو گئے، فیض فوت ہو گئے، ہفتے 10 دن سے مجھے بھی بخار آ رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیچ میں گھسے ہوئے ہیں۔ یار آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے سعید قاضی کہ اقبال فوت ہو گئے اور فیض چلے گئے اور پچھلے 10 دنوں سے مجھے بھی بخار آ رہا ہے۔ اس قسم کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہاں پر گھس گئے ہیں اور اس تحریک کو، لیکن مجھے تکلیف اس بات سے ہوئی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جی غداری ہے، یہ جی پرچہ درج کر، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سرخ رنگ کیا ہے۔ سرخ رنگ کی یہ جو آپ نے جو حرمت بتائی ہے، یہ ان مزدوروں کے رنگ کی علامت ہے جنہوں نے انسانوں کے حقوق کے لیے قربانی دینے کا آغاز کیا۔ لوگ تو آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں نا اس دنیا میں اپنے حقوق کے لیے۔ سعید قاضی دیکھیں، وہ تحریک تھی بیٹر ورکنگ کنڈیشنز کے لیے، 8 گھنٹے کا جو طے پایا تھا، ورنہ 12 14 گھنٹے جو دوبارہ سے انہوں نے رائج کر دیا ہے پوری دنیا میں، اب ٹائم ہی ختم کر دیا ہے، اور 8 گھنٹے کا جو ورکنگ ڈے ہے وہ اس تحریک کے بعد ہوا تھا اور ان شہیدوں کے خون کے باعث ہوا تھا۔ تو یہ بڑے مقدس لوگ تھے، میں مقدس کہوں یا محترم کہوں، جو آپ کہہ لیں، ان لوگوں نے قربانیاں دی اور یہ قربانیوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ مگر یاد رکھیں، یہ تحریک کبھی نحیف ہوتی ہے، کبھی تنومند ہوتی ہے، مگر یہ مرے گی نہیں۔ جب تک استحصال موجود ہے، جب تک طبقاتی تفریق موجود ہے، جب تک بھوک موجود ہے، جب تک حکمران یہ کہتے رہیں گے کہ نوکریاں دینا ہمارا کام نہیں ہے، البتہ عوام کا کام ہے ہمیں وزارتیں دینا، تو جب تک اس قسم کی بیہودہ نظریات کی جو ہے وہ پیش کیے جاتے رہیں گے، تو
تو اس کی ضرورت رہے گی. اور یہ وہ سپیکٹر ہے جو ایک بھوت ہے جو پھر بھوت ڈرائے گا ان کو. یہ پھر جس قبر میں اس کو دفن کیا ہے انہوں نے, اس سے نکل کے پھر باہر آئے گا. سمیع ابراہیم صاحب, اگر انہوں نے لوگوں کے حقوق واپس نہ دیے تو پھر ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہے گا تا دیر. جی سمیع صاحب. بہت شکریہ سعید قاضی, بہت شکریہ. آپ نے بہت کم وقت میں مدلل انداز میں ان کو ایکسپوز کر دیا جو اس نعرے کی حرمت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کو پاکستان کے خلاف ایک سازش دے رہے ہیں. مزدوروں کا, غریب آدمی کا اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنا زندہ معاشرے کی علامت ہوتی ہے اور اسی سے معاشروں میں بہتری آتی ہے, کیونکہ قربانی دینی پڑتی ہے کچھ نہ کچھ لینے کے لیے. لیکن آج جو لوگ بیٹھ کر ٹیلی ویژن کی سکرینز پر اور اپنے کالمز میں وہ جو یہ سرخ تحریک ہے اس کے بارے میں جو ایک لغو, ایک فضول گفتگو کر رہے ہیں اور ایک انتہائی ان کا جو رویہ ہے تکبرانہ رویہ, منافق چہروں کے ساتھ وہ جو یہ بات کرتے ہیں. رانا طاہر صاحب, یہ جو آپ نے سعید قاضی کی بات سنی, کچھ آپ اس پہ کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں سمیع صاحب, بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس ہے وہ اپنی جگہ پر, وہ سعید قاضی صاحب نے بڑی صحیح تاریخ بیان کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سرخ رنگ ہے, مجھے تکلیف اس بات کی ہے, میں خود کبھی لیفٹ کی سیاست کا حامی نہیں رہا, لیکن لیفٹ کے لوگ جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں پاکستان میں جو ایک سوچ رکھتے, اور ان کو اگر آپ پی ٹی ایم کے ساتھ ملائیں, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یعنی جو بندہ کہتا ہے سرخ کا نعرہ لگاتا ہے اس کو آپ کہیں کہ وہ پی ٹی ایم کے ساتھ ہے. اصل بات وہ ہے جو قاضی صاحب نے کی ہے کہ یہ جو گھس بیٹھیے ہیں پی ٹی ایم والے یا کچھ این جی اوز والے جو اس میں گھس کر کام کو خراب کر رہے ہیں, ان کو ایکسپوز کریں, نہ کہ آپ اپنی جو ذہنی خباثت ہے اس کا مظاہرہ کریں. بھئی سیاسی نظریہ کسی کا سرخ ہے کسی کا سبز ہے, وہ اپنی جگہ پر, لیکن آپ سرخ نظریے رکھنے والے کو سارے کو کہیں کہ جی وہ غلط ہیں, تو یہ تو سمیع صاحب, یا ان کو غدار کہیں, یہ قطعی طور پر غلط ہے. ان لوگوں نے, آپ نے بالکل صحیح کہا, قاضی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ یہ ایک شکاگو کے مزدوروں کی تحریک تھی جس کے بعد یہ سرخ رنگ کو اپنایا گیا. آپ اس کو پی ٹی ایم سے کیوں نتھی کر رہے ہیں؟ اور یہ دانشور کوئی قوم کی خدمت نہیں کر رہے, میں آپ کو بتاؤں سمیع صاحب. اور یہ کوئی اس کو ففتھ جنریشن, اور یہ نہیں, وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, جو اللہ کی مہربانی سے ماشاءاللہ جہالت جن میں بدرجہ اتم موجود ہے, جو جہالت کے پیپے ہیں بیسیکلی, جو جن سے جہالت ٹپک رہی ہے, جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے, یہ تو جناب غداری جو ہے, یہ تو دیکھنا چاہیے حکام کو, ان کو پکڑنا چاہیے, یہ کون سا ایجنڈا لے کے آئے ہیں, اور جاؤ جا کے کچھ پڑھ لو, کچھ جا کے سیکھ لو, یا اپنی منافقت سے باہر نکل آؤ. جو آپ کے ذہن میں جو منافقت ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ایسی ایک تحریک جو ورکرز کے لیے ہے, جو غریب لوگوں کے لیے ہے. پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ تھا رانا صاحب, ایشیا سرخ ہے, یہ نعرہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور یہ کہنا. بہرحال میں پروگرام اس پہ ختم کرتا ہوں. اس تحریک میں یہ جو گھسے ہیں نا پی ٹی ایم والے یا این جی اوز والے, ان کا ایجنڈا بہرحال کوئی پاکستان کے خلاف ہے. رانا صاحب وہ تو چند لیکن لوگ یہ ہیں جو نا, میں آپ کو بتاؤں نا, سرخ رنگ کو آپ پاکستان دشمنی سے نہیں ملا سکتے. اور جو اسٹوڈنٹس یونینز کی جو بحالی کا مطالبہ ہے, سارے کیسے, لیکن سیاسی اکھاڑے نہ بنائیں. نہیں, سیاسی اکھاڑے وہ تو لیجسلیشن آپ کر لیں, لیکن طلبہ کو اگر آپ اجازت دیں سرگرمی ہے یونین, تو پھر وہ اس کو تو کوئی منافقت یا غداری نہیں ہے. بہرحال ایک نعرہ, ہم یونیورسٹی میں جب تھے تو وہ آپ نے بھی آج یاد دلایا کہ وہ جو بیچ میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو نہ سرخ ہوتے تھے نہ سبز تھے, کیونکہ اسلامی جمعیت طلبہ کہتی تھی ایشیا سبز ہے, اور جو کمیونسٹ یا لیفٹ کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ایشیا سرخ ہے, اور بیچ میں کچھ لوگ جو آج کل بڑے انٹلیکچوئل بنے ہوئے ہیں وہ کیا کہتے تھے, ایشیا نہ سرخ ہے نہ سبز ہے, ایشیا کو قبض ہے. اجازت دیجئے, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.